मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदियों का मुकद्दस दीनी अदब बुनियादी तौर पर 2 किताबों पर मुश्तमिल है, अहदनामा कदीम यानी ओल्ड टेस्टामेंट और तालमुद। जबकि ईसाइयों की मौजूदा बाइबल जो हमें आज दस्तयाब है वो 2 अहदनामों पर मुश्तमिल है, यानी अहदनामा कदीम ओल्ड टेस्टामेंट और अहदनामा जदीद यानी न्यू टेस्टामेंट। गोया हजरत मसीह की बिशारतों यानी उनकी आमद से मुतल्लिक पेशगोइयों के लिए ईसाई अहदनामा कदीम यानी ओल्ड टेस्टामेंट को भी बाइबल या अंजील में शामिल कर लेते हैं। ये बात भी ज़हन में रहे कि पूरी बाइबल पूरी अंजील में लफ्ज़ अंजील या बाइबल इस्तेमाल नहीं हुआ, और पहली बार ये लफ्ज़ गालिबन 9वीं सदी ईस्वी में सामने आया। लेकिन ये बात ज़हन में रखना जरूरी है कि बहुत से हजरात गलती से अहदनामा कदीम या ओल्ड टेस्टामेंट को तौरात कह देते हैं, जबकि तौरात अहदनामा कदीम की पहली 5 किताबों जिन्हें खम्से मूसी भी कहा जाता है सिर्फ वो है। उनके अलावा अहदनामा कदीम में मजीद 34 किताबें हैं, और ये अहदनामा कदीम जो कि यहूदियों का मुकद्दस सहीफा है, ईसाइयों में भी मुकद्दस तस्वुर होता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, ईसाइयों के पास एक अलहदा अहदनामा जदीद या न्यू टेस्टामेंट भी मौजूद है। तौरात जिसको शरीयत या कानून भी कहते हैं, उसमें 5 किताबें, पैदाइश जेनेसिस जो कि गालिबन 8वीं सदी कबल मसीह में सामने आई, और उसमें इब्तिदाई तारीख इसराइलियात बशमूल तख्लीक कायनात, तख्लीक आदम और कई अंबिया यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के किस्से हैं, ये सब मौजूद है। दूसरी किताब तौरात में खरूज या एक्सोडस कहलाती है, क्योंकि उसमें बनी इस्राइल के मिस्र से सफर और फिर उनके सहराए सीना में भटकने और फिर शरीयत अता किए जाने का जिक्र है, और इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अहकाम शरई या 10 कमांडमेंट्स का भी जिक्र है। तीसरी किताब तौरात की एविडिकस या अहबार कहलाती है, और जिसमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे लादी के फोकही मामलात की तशरीह है। जबकि चौथी किताब नंबर्स या गिनती या आदाद कहलाती है, और उसमें बनी इस्राइल के आदाद व शुमार और शजरे बयान। और 5वीं किताब ड्यूटेरोनोमी या इस्तश्ना कहलाती है, और उसमें तमाम अहकामात और कवानीन जो पिछली किताबों में है वो दोहराए गए हैं, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात का जिक्र है। इन 5 किताबों को गोया तौरात कहते हैं। और ये बात फिर बताता चलूं कि इनके अलावा 34 और किताबों को यहूदी मुकद्दस और अहदनामा कदीम मानते हैं, सिर्फ इन 5 किताबों यानी तौरात को नहीं। लेकिन अगर आप यहां की गुफ्तगू से उलझ गए हैं तो मजीद आगे बात बताऊं कि यहूदियों का अहदनामा कदीम, जिसके 46 हिस्सों में से सिर्फ 5 को तौरात कहा जाता है, यानी अहदनामा कदीम को जिसे ईसाई भी तस्लीम करते हैं, अहदनामा जदीद या न्यू टेस्टामेंट की तरह मुकद्दस समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ कैथोलिक ईसाई हैं, क्योंकि जो प्रोटेस्टेंट ईसाई हैं उनके नजदीक अहदनामा कदीम में से सिर्फ 39 जो हैं वो अहदनामा कदीम है, और 7 सहीफों को वो अहदनामा कदीम का हिस्सा ही नहीं समझते, अंजील में शामिल ही नहीं करते। ये जरा थोड़ा सा पेचीदा मामला है। अहदनामा कदीम का जायजा लेने से पहले ये जानना जरूरी है कि चूंकि बनी इस्राइल 7 मरतबा उनके ऊपर क़यामत ख़ेज़ तबाही आई, इसलिए ये किताब भी बार बार गुम हो गई और कई बार इसे दोबारा लिखा गया। और उसी तरह जिस तरह बनी इस्राइल के 12 कबीले ही कहीं तारीख में गुम हो गए और अब तक उनकी तलाश जारी है, लॉस्ट ट्राइब्स जिनका पहले मैं जिक्र कर चुका हूं। यहूदियों के कत्ल, उनकी इबादतगाहों की तबाही और मुकद्दस सहीफों के जलाए जाने के बाद यह नतीजा निकला कि अहदनामा कदीम भी महफूज नहीं रहा, और मौजूदा अहदनामा कदीम बहुत बाद में लिखा गया, और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि उसे 7वीं सदी ईस्वी में मुरतब किया गया, और जिन लोगों ने उसे मुरतब किया उन्हें मसूराई कहते हैं, जिन्होंने वो मुसव्वदे जिन्हें बोसीदा या नाकिस पाया उन्हें अच्छी तरह जांचने के बाद जाया कर दिया। इन तमाम तबाहियों के दौरान असल नुस्खों का खात्मा हो गया, और हर फिरके ने बाद में अपने मफाद और नजरियात के मुताबिक तौरात में कमी पेशी। जबान भी बदलती रही, कभी इब्रानी, कभी रोमी, कभी यूनानी। और मैंने गुफ्तगू के आगाज में ये बात भी कही थी कि यहूदियों के 2 मुकद्दस सहीफे,
عہد نامہ قدیم جس کا ایک حصہ توریت ہے اور جسے عیسائی بھی مانتے ہیں، اور دوسرا حصہ ہے تلمود جسے وحی غیر مکتوب کی حیثیت حاصل ہے، یعنی وہ روایات جو یہودیوں کے ہاں انبیاء اور اکابرین سے سینہ بسینہ اسرائیلی علماء تک پہنچی۔ اور اس وقت دو تلمود ہیں، ایک فلسطینی اور ایک بابلی، اور فلسطینی حجم میں بابلی سے کہیں بڑی، اور یہودیوں کی زندگی پر تلمود نے گہرا تلمود ہی زیادہ عام ہے توریت سے۔ یہودی کہتے ہیں کہ جس نے تلمود کی تعلیم سے بے اتنائی برتی اور صرف توریت میں مصروف رہا وہ نجات نہیں پا سکتا اور اس کا کوئی خدا نہیں۔ لیکن جس طرح اسلام ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا درس دیتا ہے اور پھر سکھاتا ہے کہ کس طرح اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، یہودیوں کے ہاں خدا کا تصور توریت میں کچھ اس طرح سے ہے۔ خداوند انسان کو اس سرزمین پہ پیدا کر کے پچھتایا اور کہا کہ میں نے جس انسان کو پیدا کیا نہ صرف اسے بلکہ حیوان اور پرندوں تک کو ہلاک کر دوں گا کیونکہ ان کے بنانے سے میں دکھی ہوا ہوں۔ گویا توریت کے مطابق خدا بھی کوئی کام کر کے انسانوں کی طرح پچھتاتا ہے، اور جہاں تک ان کا یہ کہنا کہ عقیدہ توحید یہودی عقائد کا ایک جزو ہے، تو اس کے بارے میں قرآن شریف نے اس بات کی سختی سے نفی کی۔ اور یہود کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت یہودا عزیر ابن اللہ۔ گویا صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے جو عقیدہ توحید کو خالصتاً بیان کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی مورخ یا ماہر اسرائیلیات آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ عہد نامہ قدیم یا توریت اپنی درست حالت میں موجود ہے، جبکہ قرآن مکمل اصل صورت میں قیامت تک موجود رہے گا، کتابی شکل میں بھی اور کروڑوں انسانوں کے سینوں میں بھی۔ ایک اور بات اہم یہ ہے کہ مسلمانوں پر اس حقیقت کے باوجود کہ قرآن کے سوا باقی الہامی کتابیں وقت کے ساتھ ساتھ ترامیم کی نظر ہو گئی، ہر کتاب کی مکمل عزت اور تکریم لازم ہے، لیکن یہودی صرف توریت یعنی انجیل و قرآن شریف کو تسلیم نہیں کرتے، اور اسی طرح عیسائی توریت اور انجیل کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن شریف کو نہیں مانتے، جبکہ مسلمان سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودیت ایک نسلی مذہب ہے، یعنی یہودی ہونے کے لیے ماں اور باپ کا یہودی ہونا ضروری ہے۔ کوئی دوسری قوم یا مذہب کا شخص یہودیت قبول نہیں کر سکتا، اور ان کے مذہب میں کوئی دوسرے مذاہب سے شادی بھی نہیں ہو سکتی۔ ان کی ریاست اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پہ ہے۔ تاریخ میں یہ قوم نہ صرف بخت نصر، فرعونوں، اہل فارس، مسلمانوں، عیسائیوں، جرمنز، عربوں، یہ سب سے ہی لڑتے رہے، ٹکراتے رہے، لیکن تمام تر دشواریوں کے باوجود ایک قوت بن کے بار بار ابھرتی بھی رہے، اور اسی لیے وہ اپنے آپ کو اللہ کے پسندیدہ بندے یا چوزن پیپل کہتے ہیں۔ کسی پچھلی نشست میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہودیوں کا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی بخت نظر بادشاہ نے تباہ کر دیا اور تابوت سکینہ کو وہ ساتھ رہ گیا، تو جو کہ آج تک نہیں ملا۔ اس عمارت کو فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے آج دنیا میں فری میسنز، جن کا تفصیلی ذکر آئندہ کروں گا، اپنی عبادت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرز پہ کرتے، اپنے اجتماع کی جگہوں کو لاجز یا پھر ٹیمپلز بھی کہتے ہیں۔ پھر دوبارہ تعمیر ہوتے ہیکل سلیمانی کو رومن بادشاہ ٹائٹس نے تباہ کر دیا تھا، یہ بات بھی پہلے بیان ہو چکی ہے، اور اس کی چند باقیات بشمول ایک دیوار گریا مقدس ترین دیوار کے طور پہ آج یہودیوں کے لیے موجود ہے۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ وہ ہزاروں سال سے جس بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں وہ مسیحا بادشاہ آخر الزمان سے پہلے واپس آ کے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرے گا، اور تلمود میں اس مسیحا بادشاہ کا بار بار تفصیلی طور پہ ذکر ہے کہ دنیا کی تمام اقوام پر اس کی حکمرانی ہوگی، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، اور دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوم اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تمام یہودی اس کے دور میں ارض مقدس واپس آ جائیں گے، اور دنیا سے بھوک، افلاس، ناانصافی اور قتل و غارت کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جائے گا، ایک پرامن دنیا ہوگی، یہودی کہتے ہیں۔ تلمود کے مطابق وہ مسیحا بادشاہ
مردوں کو زندہ کرنے کی قوت بھی رکھے گا اور وہ امن کا پیامبر ہوگا۔ اس کے دور میں تمام اسلحہ دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ یہ میسینک ایج کہلاتی ہے، مسیحا کی دنیا، مسیحا کا زمانہ۔ اور یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے بہت سے عمل مسیحا بادشاہ کی جلد دنیا میں آمد کو تیز کر سکتے ہیں، اور مستقبل میں ان کے ہاتھوں تعمیر ہونے والے تیسرے ہیکل سلیمانی یا تھرڈ ٹیمپل کے باقاعدہ نقشے تک یہودی تیار کر کے بیٹھے، جو کہ مسجد اقصی کی جگہ تعمیر ہوگا۔ عبادت کا لازمی حصہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کے لیے دعاؤں پہ مشتمل ہوگا۔ وہ ہر وقت دعا کرتے ہیں مسیحا بادشاہ کی آمد۔ اور بیشتر ماہرین اسرائیلیات اپنے کیلنڈر کے مطابق باقاعدہ ایک وقت بیان کرتے ہیں جس دوران ان کے مسیحا بادشاہ نے آنا ہے۔ یہودیوں کا کیلنڈر عبرانی زبان میں اینو موندائی کہلاتا ہے، اور یہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب ان کے عقائد کے مطابق دنیا وجود میں آئی تھی، یعنی تقریباً 6000 سال پہلے۔ اور تبھی اینو موندائی کی مناسبت سے اس وقت آج یہودی کیلنڈر 5776 AM ہے، کیونکہ یہ کیلنڈر یعنی دنیا کی تخلیق کا وقت 3761 سال قبل مسیح بیان ہے۔ یہودیوں کے مطابق ان کا سال 6000 AM، جو کہ عیسوی سال سن 2239 بنتا ہے، اس دور کا آغاز ہوگا جب ان کے بادشاہ مسیحا کو بہر صورت دنیا میں واپس آنا ہے، یعنی تب دنیا کو 6000 سال دنیا کی تخلیق کو مکمل ہو چکے ہوں گے، اور 7000واں سال ایک مختلف دور کا آغاز ہوگا یہودی کیلنڈر کے مطابق۔ یہودیوں کا مقدس دن ہفتہ، سیٹرڈے یا یوم سبت بھی ہر 6 روز کے بعد وہ دن ہے جب تخلیق کائنات کے دوران آرام کا دن تھا، 7واں دن۔ گویا 7ویں دن کو، 7ویں ہندسے کو اسرائیلیات میں اہمیت حاصل ہے، اور 7واں 1000 سال کا آغاز وہی بہت اہم ہوگا، اور تبھی وہ دور شروع ہوگا یہودیوں کے مطابق جب ان کے مسیحا بادشاہ نے دنیا میں آنا ہے۔ یہ تمام تذکرہ یوں ضروری کہ ہم مسلمان یہ مان رکھتے ہیں کہ اب کوئی مسیحا بادشاہ آنے والا نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ آخری پیغمبر تھے جو اس قوم کو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، اور جن کو یہودیوں نے مسیحا سمجھنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ انہیں شان و شوکت اور طاقت و دبدبے کے بجائے راہ راست پہ آنے کی تلقین کرتے تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تک لے گئے، اور اب جس شخصیت کا بنی اسرائیل کو انتظار ہے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ وہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے دوبارہ ان کی گمشدہ عظمت کو بحال کرے گا، اور ایک کیلنڈر بنا کے سامنے اسے دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ کوئی مسیحا نہیں بلکہ مسلمانوں کے نزدیک دجال۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ علماء کی ایک بڑی تعداد توریت اور قرآن کا بغور مطالعہ کر کے آخر الزماں اور دجال کا تعلق بنی اسرائیل سے ایک بالکل مختلف انداز میں بھی بیان کرتی ہے، جس کا تعلق واقع اجل سے ہے۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد اس کے پنجے سے آزاد ساری قوم ایمان لیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ کوہ طور پہ جا کر اعتکاف کریں، جس کے بعد انہیں توریت دی جائے گی، قرآن شریف کی وہ آیت۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تجلی کی تو اس کو ڈھا کر برابر کر دیا، اور موسیٰ گر پڑا بے ہوش ہو کر۔ یہی موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میقات 30 روز سے بڑھا کے 40 روز کر دی، لیکن اس دوران جب وعدے کے مطابق 30ویں دن کی شام تک
موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئے تو قوم میں یہ افواہ پھیل گئی کہ یا تو موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے یا کوہ طور پہ اللہ نے انہیں رد کر دیا ہے، جس کے بعد وہ غم زدہ ہو کر کہیں چلے گئے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ وہ جو ہمیں نکال کر یہاں تک لایا تھا غائب ہو گیا، اس لیے ہمارے لیے ایسا خدا بناؤ جو ہمیں آگے رستہ دکھائے۔ ہارون علیہ السلام نے تمام لوگوں سے کہا کہ اپنی بیویوں، لڑکوں، لڑکیوں کے زیورات اکٹھے کریں، اور اس کے بعد قوم نے ایک سونے کا بچڑا تیار کر دیا۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو بچڑے کی عبادت سے روکنے کی کوشش کی، لیکن خود کو ان کے سامنے بے بس پایا، اور صرف 10 ہی دنوں میں پوری بنی اسرائیل قوم ایک بار پھر منحرف اور نافرمان بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوئی تو وہ جلد پہاڑ سے اترے، کوہ طور سے، اور سب سے پہلے ہارون علیہ السلام سے باز پرس کی کہ وہ اس فتنے کے دوران کیا کر رہے تھے اور انہیں یہ سب کچھ بتانے وہ پہاڑ پہ کیوں نہیں آ گئے۔ جب ہارون علیہ السلام نے انہیں حالات کی پیچیدگی سے آگاہ کیا تو حضرت موسیٰ مطمئن ہوئے، اور پھر انہوں نے ہارون علیہ السلام اور دیگر مومنین کے لیے دعا کی۔ لیکن جرم یعنی بچڑے کی پوجا کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کے ہزاروں افراد موت کے گھاٹ اس طرح اتر گئے کہ انہوں نے خود ایک دوسرے کو قتل کر ڈالا۔ اس واقعے سے متعلق کئی یہودی اور مسلمان علماء کئی سوالات اٹھاتے ہیں، مثلا یہ کہ آخر ان 10 دنوں میں ایسا کیا ہوا کہ ساری ہی قوم نافرمان ہو گئی۔ ایک بار پھر بچڑا کس نے اور آخر کیسے بنایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اتنی سخت سزا کیوں دی، اور اگر وہ شخص جس نے کئی روایات کے مطابق بچڑا بنایا تھا تو اسے حضرت موسیٰ نے کیوں چھوڑ دیا؟ قوم کو تو سزا دے دی گئی، لیکن بچڑا بنانے والا کیسے بچ نکلا؟ ایک خیال علماء کے درمیان یہ ہے کہ اس وادی میں دجال بنی اسرائیل کے سامنے ایک انسانی روپ میں اس وقت بھی ظاہر ہوا تھا، سامری کی شکل، جس نے تمام ہی قوم کو بھٹکا دیا تھا۔ سیاق و سباق سے بہت سے علماء یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ اصلاً دجال اکبر ہے، اور اگر اس وقت اسے مارنے کی کوشش کی گئی تو اس کی موت واقع نہیں ہوگی، اس لیے بچڑا بنانے والے کو مارنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے خدائی کا دعویٰ کرنے والے بچڑے یجل کو پکڑا، پہلے اسے آگ میں جلا کے خاکستر کیا، اور پھر اس خاکستر کو باریک پیس ڈالا اور اس کو پانی میں بہا دیا۔ مذاہب اور الہامی کتابوں پر گہری نظر رکھتے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے ہر پیغمبر کو فتنہ دجال سے ڈرایا گیا۔ کیا اس کا مفہوم یہ لیا جائے کہ دجال ایک شخص نہیں بلکہ کسی فلسفے یا طاقت کا نام ہے؟ احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے پہلے دجال کو آخری دور میں ظاہر ہونا ہے۔ عام سوال یہی کہ کیا وہ بطور ایک انسان کہیں موجود ہے جو اس سے پہلے بھی ظاہر ہوتا رہا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بیان ہوتا ہے، اور آخر الزمان میں ایک بار پھر بڑی حیثیت میں ظاہر ہوگا؟ اس کو اور ابلیس کا کیا تعلق ہے؟ اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے موجود ہے تو کیا واقع اجل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے علاوہ بھی کہیں اور ظاہر ہوا، کسی اور دور میں؟ یا علماء کو کسی اور واقعے کے دوران دجال کی موجودگی کا شک بھی ہوا؟ یہ عجب معاملہ ہے کہ نہیں کہ تاریخ صرف 2 بار، تمام مذاہب کی تاریخ صرف 2 بار دجال کی موجودگی کا سراغ ہوئی، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور دوسرا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تمیم داری کی حدیث میں ملتا ہے۔ تمیم داری ایک عیسائی تھے جنہوں نے مدینہ میں اسلام قبول کیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے دجال سے متعلق جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا، لیکن یہ واضح نہیں کہ وہ ایک خواب تھا، یہ جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ ہوش و حواس میں تھا اور کوئی جیتی جاگتی مخلوق تھی جو ان کے سامنے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ وہ نماز کے بعد سنیں کہ حضرت تمیم داری نے کیا دیکھا۔
جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تجربہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو میں نے تم سے کہا تھا۔ حدیث حضرت عامر بن شراجیل کے حوالے سے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے تم لوگوں کو کسی رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں تمیم داری کا بیان کردہ واقعہ سناؤ۔ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ قبیلہ بنو لخم اور قبیلہ بنو حزام کے 30 لوگوں کے ہمراہ بحری جہاز میں محو سفر تھے کہ پانی کی بھپری موجوں نے ان کے جہاز کو رستے سے بھٹکا دیا۔ وہ 1 ماہ تک سمندر میں بھٹکنے کے بعد ایک جزیرے کے قریب جا نکلے اور غروب آفتاب کے وقت جہاز کو جزیرے کے قریب لے گئے۔ پھر چھوٹی کشتی میں بیٹھ کے وہ جزیرے تک پہنچے اور اس میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہیں ایک گھنے اور موٹے بالوں والا جانور دکھائی دیا۔ بالوں کی کثرت کے باعث پتہ نہ چلتا تھا کہ اس کی اگلی جانب کون سی ہے اور پچھلی جانب کون سی۔ انہوں نے تعجب سے کہا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ تو جواب دیا اس مخلوق نے، جساسہ۔ انہوں نے پوچھا کہ جساسہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ تم اس شخص کے پاس جاؤ جو الگ تھلگ رہتا ہے، وہ تمہارے بارے میں جاننے کا بہت خواہش مند ہے۔ اس جساسہ نے جب اپنا نام بتایا تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ کوئی شیطانی تو نہیں۔ ہم نے جلدی سے اس خانقاہ کا رخ کیا اور جب وہاں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عظیم الجثہ انسان دیکھا جو بہت مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا کہ تیرے لیے ہلاکت۔ اس نے کہا کہ تم میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب ہیں اور ایک بحری جہاز میں سوار تھے کہ سمندر کی طوفانی بھپری لہروں نے ہمیں دربدر کر دیا اور ہمیں جزیرے تک پہنچا دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے بیسان کے کھجوروں کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بیسان کے کھجوروں کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے جواب دیا کہ ہاں، پھل آتے ہیں۔ بیسان فلسطین کے شہروں میں سے ایک ہے جو نہر جالوت کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے جھیل تبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ کیا اس میں پانی موجود ہے اور کتنا پانی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ بہت پانی ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ عنقریب پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے زخر چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں کے باشندے اس کے پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ امی پیغمبر کا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر چکے اور مدینہ منورہ میں مقیم ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عربوں سے ان کی جنگ ہو چکی؟ ہم نے کہا ہاں ہو چکی۔ اس نے کہا نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور سب نے اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا یہ سب کچھ ہو چکا؟ ہم نے کہا بالکل، یہ سب کچھ ہو چکا۔ اس نے کہا یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کریں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں۔ عنقریب مجھے خروج کا حکم ملے گا، میں نکلوں گا اور ساری دنیا کے ہر شہر کا چکر 40 روز میں لگا لوں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ یہ 2 شہر مجھ پہ حرام کر دیے گئے۔ ان میں سے کسی شہر میں اگر میں داخلے کی کوشش کروں گا تو میرا سامنا ایک فرشتے سے ہوگا جو تلوار لیے میرے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ مجھے ان شہروں میں جانے سے روک دے گا، یعنی مکہ اور مدینہ کے تمام رستوں اور شاہراہوں پر بھی فرشتے متعین ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا زمین پہ مارا اور فرمایا کہ مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی کیونکہ وہ میرے بیان کے مطابق تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار رہو، وہ یعنی دجال شام کے سمندر یعنی بحر متوسط یا یمن کے سمندر یعنی بحر عرب میں ہے، لیکن نہیں،
وہ مشرق میں ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا، اور حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ حدیث ذہن میں محفوظ کر لی۔ تو کیا دجال کسی ایسے جزیرے میں ہے جو کہ مدینہ منورہ کے مشرق میں، یا پھر ان سمندروں میں جو کہ مختلف جگہوں پہ بیان کیے جاتے ہیں، اور کیا وہ جزیرہ جس کا ذکر ہوا یہ بھی کہیں ان سمندروں میں؟ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر۔ خوش آمدید۔ دجال کا فتنہ عظیم ترین فتنہ بیان ہوتا ہے، لیکن وہ کہاں ہے، کب سے ہے، اور اس کا ظہور کس مقام پر کس وقت ہوگا، اس بارے میں قرآن شریف میں ذکر ہے، خصوصاً تب جبکہ اہم ترین مذاہب میں آخر زمان کے حوالے سے اس کا اہم ترین کردار ان کے بیشتر علماء دجال ہی بیان کرتے ہیں۔ کیا حکمت ہے ہم نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اس فتنے کا بہت خوف تھا۔ تمام انبیاء سابقین نے بھی اپنی امتوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کے اس فتنے سے ڈرایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے آخر میں فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں ذکر نہ آنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، اس پہ بات میں آئندہ کروں گا، لیکن خروج دجال سے پہلے ایک اہم واقعہ یوں پیش آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک عیسائی احماق یا دابق کے مقام پہ پڑاؤ نہ ڈالے۔ دابق کی تاریخی بستی شام کے شہر حلب کے نزدیک ترکی کی حدود سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا جو کہ اس وقت روئے زمین پہ بہترین لوگ ہوں گے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل سفارہ ہوں گے تو عیسائی کہیں گے کہ تم لوگ ذرا ہٹ جاؤ، پہلے ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کرنے دو جو ہم میں سے گرفتار ہو گئے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں تب تک کئی جنگیں ہو چکی ہوں گی جن میں مسلمان کامیاب ہوئے ہوں گے، عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہوگا، اور وہ پھر مسلمانوں کے لشکر میں اسلام قبول کرنے کے بعد لڑیں گے۔ لیکن مسلمان کہیں گے کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں سے نہیں الگ ہو سکتے۔ لڑائی شروع ہوگی اور مسلم لشکر کا 1/3 حصہ میدان جنگ سے فرار ہو جائے گا۔ لشکر کے 1/3 لوگ شہید ہو جائیں گے، اور یہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء، اور باقی 1/3 لشکر فتح حاصل کریں گے۔ یہ لوگ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور یہی لوگ قسطنطنیہ فتح کریں گے۔ جب وہ اپنی تلواریں زیتون کے درختوں سے لٹکا کے مال غنیمت وغیرہ تقسیم کر رہے ہوں گے تو شیطان درمیان میں آ کے آواز لگائے گا کہ لوگوں، تمہارے بعد مسیح دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا۔ شیطان کی خبر سن کے لشکر اسلام کے سپاہی گھبرا کے وہاں سے نکلیں گے۔ خبر تو باطل ہوگی، غلط ہوگی، لیکن جب وہ شام میں پہنچیں گے تو واقعی مسیح دجال کا ظہور ہو چکا۔ امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خروج دجال سے پہلے 3 سال بہت سختی اور شدت کی ہوگی۔ لوگ ان سالوں میں خوراک کی شدید قلت کے شکار ہوں گے۔ پہلے سال اللہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/3 بارش روک دے، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/3 پیداوار بند کر دے۔ پھر اگلے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی 2/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی 2/3 پیداوار بند کر دے۔ اور پھر تیسرے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی ساری بارش روک لے، اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی ساری پیداوار بند کر دے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہ گرے گا اور زمین سے کچھ پیدا نہ ہوگا۔ روئے زمین پہ جتنے بھی سایہ دار درخت ہوں گے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، سوائے ان کے جن کو اللہ بتائے گا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، پھر لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لا الہ الا اللہ
اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھیں گے، یہی ان کے لیے خوراک کا کام کرے۔ یہ دجال کے ظہور سے پہلے ہوگا، جو کہیں موجود ہے لیکن کہاں ہم نہیں جانتے۔ مدینہ کے مشرق میں کس طرف، یا کسی جزیرے میں، کسی سمندر میں؟ کون سا جزیرہ؟ کیا برمودا ٹرائینگل؟ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔